अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। आज मैं अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ और इस सफ़र की वजह से कुछ दिन तक रेगुलर व्लॉग्स में नहीं कर सकी हूँ, जिस पर मुतादिद व्यूवर्स के मैसेजेस वो मौसूल हुए, जिसमें मेरी गैर हाज़िरी को ख़ास तौर पे नोट भी किया गया और मेरी खैरियत भी दरियाफ़्त की गई, जिसके लिए व्यूवर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, आपकी जो हौसला अफजाई है ना, ये मेरे लिए बड़े एहसास की बात है और मुझे मज़ीद लगन से काम करने का ये चीज़ हौसला देती है। लेकिन सफ़र के दौरान ये गैर हाज़िरी, ये यकीन करें बिल्कुल भी रायगा नहीं गई, चूँकि इस दौरान वाया कतर आते हुए और फिर यहाँ अमेरिका पहुँचकर बहुत कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिला है जिससे ईरान अमेरिका जंग के मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाने में काफ़ी मदद मिली है। अच्छा, ये सब मैं इसी व्लॉग के आखिर में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले ज़रा अपने मुल्क की ख़बर लेते हैं, जहां मेरी अमेरिका रवानगी के वक्त एक ऐसा मसला शुरू हुआ जो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो इतना बढ़ गया कि अब सिस्टम ही को लपेटने की बातें शुरू हो गई हैं। वैसे तो सिस्टम लपेटने की बात तब की जाती है ना जब कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में हो, लेकिन चूँकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही आपको पता है ना कि मोम की नाक बन चुका है, जो ताकतवर के एक इशारे पर किसी जानिब भी बआसानी से उसे मोड़ा जा सकता है। तो इस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी रुकावट तो नहीं बची है कि उसे तोड़ने की ज़रूरत महसूस हो। लेकिन वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का क्या करें भाई, जिसके नाम में तो कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन असल में ये रियल स्टेट है, जो ट्विन टावर की सूरत में शार दस्तूर पर ये दो धारी तलवार की तरह खड़ा है, जिसके आगे वज़ीर आज़म और पीछे इसके वज़ीर दाखिला हैं। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर दाखिला का इरादा है कि इसे खाली करवा के CDA की तहवील में इसे दे दिया जाए, जिसके ज़ाहिर है कि वो ख़ुद बॉस हैं, और फिर CDA के तहत इसे नए मालिक को लीज़ किया जाए। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने वक्ती तौर पर ये जो प्रोसेस है इसको रोक दिया है, और अब देखना ये है कि फिर कौन अपने इरादे में कामयाब होता है। वैसे तो ये अंदाज़ा आपको पता है ना कि ये लगाना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि हतमी फ़ैसला किसने करना है, लेकिन असल सवाल तो ये है ना कि इस हतमी फ़ैसले की लपेट में कौन कौन आएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी के बारे में ये तासुर आम है कि वो ख़ुद से ना कुछ बोलते हैं और ना ही खुद से कुछ करते हैं, वो तो सिर्फ मुर्शिद का हुक्म बजा लाते हैं। तो इस तनाजुर में फिर ये सवाल भी उठता है ना कि क्या फिर इस वाक़े को हुकूमत के ख़ात्मे का आगाज़ समझा जाए। तो इन सवालों की तरफ आने से पहले एक बात ज़रा वाज़े करना ज़रूरी है, और वो ये है कि इस मामले में कहीं भी मफाद आमा का तो कोई सवाल नहीं उठता। ये सरासर अशराफिया के मफादात का टकराव है, जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त से जारी है, और ये इसी का तसलसल है। अच्छा, होता ये है कि हर रजीम के दौरान पावरफुल अशराफिया में नए लोगों का इजाफ़ा होता है, जिनको अगर इख्तियार कुल मिल जाए तो फिर रास्ते में गरीब आए या फिर पहले से मौजूद अशराफिया के लोग आएँ, किसी का भी फिर कोई लिहाज नहीं किया जाता। और फिर जब वो इक़्तिदार से उतरते हैं ना, तो यही अमल अक्सर उनके अपने साथ भी दोहराया जाता है। अब एक बिल्डर ने जनरल मुशर्रफ के दौर में ये जो ज़मीन है ये होटल के लिए हासिल की, और इसके बाद आने वाले अदवार में उसे होटल के बजाय अपार्टमेंट्स बनाकर बेच दिया गया। ना इसके ऊपर CDA बोला और ना ही वज़ारत दाखिला को कभी इस पर ख्याल आया। बड़े बड़े जजेस, जर्नल, जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज भी कर दिया। आज वक्त और वो हुक्मरान अशराफिया, ज़ाहिर है कि वो तब्दील हुई, तो वही लीज़ जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज किया, उसे एक हाई कोर्ट के हुक्म से फिर वापस ले लिया गया। लेकिन चूँकि वहाँ के रहने वाले भी ज़ाहिर है कि अशराफिया का हिस्सा हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत मज़ाहमत का सामना है, वरना इस मुल्क में हमने नस्ला टावर को गिरते और आम लोगों को बेघर होते हुए देखा है ना। बल्कि ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को खाली कराने से चंद दिन पहले बिल्कुल इसी मकाम से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ई, आपको याद है कि बरी इमाम में जब गरीबों की बस्ती पर बिल्डोज़र चलाए गए तो एक पत्ता तक नहीं हिला। ना हाई कोर्ट ने कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया, ना आईनी अदालत में कोई सुनवाई हुई, और ना ही वज़ीर आज़म को इतनी तौफीक हुई कि ऑपरेशन को रुकवा कर कोई कमेटी ही बना दी जाए, जो वहाँ दिहाइयों से रहने वालों के पास मौजूद कानूनी डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा ले सके। मगर आपने देखा ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो और वो लोग जो आज वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू खाली करवाने पर मुल्की साख को पहुँचने वाले नुकसान का
یہ ماتم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں نا آپ کو، ان کی زبان سے بھی ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ اب میں دیکھیں سب کی بات تو نہیں کر رہی ہوں، لیکن اکثریت کو تو سانپ ہی سونگا ہوا تھا۔ مگر خیر، جب یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا معاملہ شروع ہوا تو میاں محمد نواز شریف کے حلقہ احباب میں شامل اور سینئر صحافی ابصار عالم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محسن نقوی جنرل فیض کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اچھا، جس کے بعد پھر محسن نقوی کے جو دوست ہیں سینئر صحافی سہیل وڑیچ، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے ایک کالم ہی لکھ ڈالا جس کا عنوان تھا کہ برقعے میں رہنے دو۔ اچھا، جس میں اگرچہ انہوں نے اس واقعے کا ذکر تو نہیں کیا ہے، لیکن حاصل کلام یہ تھا کہ موجودہ نظام کے معاملات کو پردے میں ہی رہنے دو، پردہ نہ ہٹاؤ، ورنہ موجودہ مشکل میں قائم جمہوریت کا یہ جو ڈھکوسلا ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا اور موجودہ نظام کا یہ سارا میک اپ یہ اتر جائے گا۔ یعنی دونوں لفظوں میں مارشل لاء لگ جائے گا۔ اب اس معاملے پر میرا کیا موقف ہے تو وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی، لیکن کیا وجہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے قریبی حلقوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جنرل فیض حمید سے نسبت قائم کرنے کی پوری کوشش کی ہے، جن کو نون لیگ ظاہر ہے کہ اپنا دشمن سمجھتی ہے اور اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا آرکیٹیکٹ تصور کرتی ہے۔ اچھا، پھر وزیر داخلہ پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو لاہور کے کسی ریل اسٹیٹ ڈیولپر کے حوالے کرنے کا پروگرام بن چکا ہے، اور اسی طرح ایک الزام یہ بھی لگا ہے کہ کراچی سے پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے اربوں ڈالر دبئی منتقل ہو رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ وزیر داخلہ کی طرف پھر براہ راست اشارہ ہے، کیونکہ FIA اور امیگریشن حکام وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہی آتے ہیں نا۔ اب ان الزامات میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، تو اس پہ کوئی حتمی رائے بھی قائم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کے ثبوت سامنے نہیں آتے ہیں۔ لیکن وزیر داخلہ گزشتہ 3 سالوں میں اربوں ڈالر دبئی ٹرانسفر ہونے کا اعتراف تو خود بھی کر چکے ہیں نا، ہم سبھی نے یہ سنا ہے، یعنی کہ پیسہ منتقل ہونے پر اتفاق ہے، اب تعین صرف کرنا باقی ہے کہ کس نے یہ پیسہ منتقل کیا۔ لیکن خیر، جس انداز میں وزارت داخلہ نے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا ہے تو اس سے ایک انڈیو ہیسٹ اور منصوبہ بندی کا جو ایک عنصر ہے وہ واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان ختم ہوا تو پورے ملک سے بلائی گئی پولیس اور رینجرز کو یاد ہے نا کہ فوراً واپس نہیں بھیجا گیا تھا۔ اچھا، جس کے بعد پھر اچانک ہائی کورٹ سے لیز کینسل کرنے کا آرڈر حاصل کیا گیا، جس میں صرف 1 دن کی مہلت دی گئی اور مذاکرات کے لیے بلائی گئی پنجاب پولیس اور رینجرز کو یہ بلڈنگ خالی کروانے کے لیے پھر بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اپارٹمنٹس کے دروازے وغیرہ توڑے گئے اور وہاں سے لوگوں کو پھر جبری طور پہ بے دخل کیا گیا، جس پر پھر یہ الزام بھی لگا کہ عدالت سے راولپنڈی والوں کے نام پر یہ فیصلہ حاصل کیا گیا ہے۔ اب اس الزام میں بھی حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن حکومت کے قریبی حلقوں کی جانب سے یہ اعتراف بذات خود اس نظام پر ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے، جس سے اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے، یا کہہ لیں کہ اس تاثر کو مزید تقویت ملتی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں عدالتوں کی حیثیت صرف ربر سٹیمپ کی رہ گئی ہے۔ اب ایسے ہی کچھ مزید عدالتی فیصلوں کا ذکر وہ میں اسی ولاگ میں بھی آگے بھی کروں گی، مگر اہم بات یہ ہے کہ عدالت کا تحریری حکم وہ گزشتہ روز جاری ہوا ہے اور وزارت داخلہ نے زبانی کلامی ہی پھر اس کارروائی کا آغاز کیا۔ لیکن بہرحال وزیر داخلہ کے خلاف پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ بلڈنگ خالی کروانے کے لیے انہوں نے رینجرز کا ان آتھورائزڈ استعمال کیا، یعنی کہ راولپنڈی کو لوپ میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا، جس کی رپورٹ ہونے پر پھر یہ کہا گیا کہ رینجرز کو واپس بلا لیا گیا ہے، اور اب یہ براہ راست سوالات یا یہ جو سارے الزامات ہیں، ظاہر ہے نا کہ ان کا جواب تو پھر وزیر داخلہ محسن نقوی کو ہی دینا چاہیے نا، لیکن ان کی جگہ جناب وہ ان کے جو قریبی دوست ہیں سہیل وڑیچ، وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ماضی کے واقعات بتا کر حکومتی حلقوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ خاطر جمع رکھیں، ابھی تک کوئی غیر جمہوری اقدام اٹھانے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن کل کو کوئی نیا واقعہ پیش آ گیا تو یہ سوچ بدل بھی سکتی ہے۔ لہٰذا ان کے خیال میں حکومت کے لیے پھر بہتر یہی ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو اپنے برقعے کے نیچے ہی چھپا کے رکھے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں حکومتی لوگ وہ آم کھائیں اور گٹھلیاں نہ گنیں، بس صرف
انگوٹھا لگانے پر ہی اپنی جو ساری توجہ ہے وہ مرکوز رکھیں۔ لیکن اب وزیر اعظم نے وزیر قانون کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور جس میں محسن نقوی کے جونیئر اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور 2 جو وفاقی سیکریٹریز ہیں ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، مگر دوسری طرف محسن نقوی وہ اب بھی اپنی بات کے اوپر ایز اٹ از قائم ہیں، اور وہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دے رہے ہیں، جس میں ان کے خیال میں با اثر سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور بینکرز شامل ہیں۔ اچھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف عمارتوں کو نہیں بلکہ ان کرداروں کے پیچھے بھی جانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اب اصولی طور پر تو اس بات سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں ہر آنے والے شخص نے ملک کو نقصان پہنچانے والوں کی اپنی اپنی لسٹ بنا رکھی ہے، جس میں صرف رجیم کے مخالفین کو ہی شامل کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر نتیجہ یہ ہے کہ انتقامی کارروائیوں میں جو اصل ذمہ دار ہوتے ہیں نا وہ بچ جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ 1 کانسٹیٹیوشن ہی سپریم رہا ہے۔ اور میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بات نہیں کر رہی، اس سے میری مراد ایک آئین اور ایک ہی قانون ہے، اور وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لہٰذا اس حوالے سے میرا موقف وہ بالکل واضح ہے کہ کسی امیر کا ایمانداری سے کمایا ہوا پیسہ وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے، بلکہ جناب ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے نا جو ہر وقت حکومت میں اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں، خوب پیسہ بناتے ہیں، یہ ترقیاں پاتے ہیں، اور جب ان کو حکومت ملتی ہے تو پھر اکثر وفاداریاں بھی ایسے لوگ تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن چلیں فرض کریں کہ حکومتی حلقے محسن نقوی کو ہی واحد ذمہ دار اگر ٹھہراتے ہیں یا اس میں حق بجانب ہیں، تو کیا سوال ان سے نہیں بنتا کہ پھر کس معاہدے کے تحت محسن نقوی کو پنجاب اسمبلی سے آزاد حیثیت میں بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کروایا گیا؟ اچھا، اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز نے تو دکھاوے کے لیے بھی مقابلہ کرانے کا رسک ہی نہیں لیا تھا، بلکہ رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا نا کہ بھئی شکر ہے کہ محسن نقوی نے وزارت داخلہ اس کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اگر وہ چاہتے تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ اس وقت نا ان کے لیے یہ سب حلال تھا، چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بیک ڈور سے اقتدار میں آنا تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ جس کے لیے پہلے ایک ہائیبرڈ نظام پر بیعت کی گئی، اور پھر اس کو آئینی شکل دینے کے لیے وہ بقول سہیل وڑیچ کے اعظم نذیر تارڑ نے وہی کام کیا جو جنرل ضیاء اور جنرل پرویز مشرف کے لیے شریف الدین پیرزادہ کیا کرتے تھے۔ البتہ سینئر صحافی کے مطابق اعظم نذیر تارڑ نے ماضی کے مقابلے میں صرف اتنا فرق رکھا ہے کہ پیرزادہ کی طرح آئین میں ویلڈنگ کرنے کے بجائے جمہوری لبادہ اتارے بغیر ہی اقتدار اور اختیار سرنڈر کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب وہی اعظم نذیر تارڑ وہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر جو کمیٹی بنی ہے نا، یہ اس کے سربراہ بھی ہیں، جس سے اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو کمیٹی ہے وہ اس معاملے میں اس کی یہ جو کمیٹی ہے یہ کیا فائنڈنگز دے سکتی ہے۔ پھر شاید انہی اوصاف کی وجہ سے سہیل وڑیچ نے اعظم نذیر تارڑ کو عمر و عیار سے تشبیہ دی ہے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی پھر وہی فیصلہ ہوگا جو محسن نقوی یا ان کے مرشد کی خواہش ہوگی۔ البتہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کمیٹی متاثرہ اشرافیہ کے لیے معقول معاوضے یا پھر ازالے کا بندوبست کر دے، ورنہ جناب کیا یہ حکومت اور کیا اس کی اوقات جو محسن نقوی کو یہ چیلنج کر سکیں۔ ہاں البتہ محسن نقوی کی جانب سے حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر ایسا اقدام کرنا وہ یہ ظاہر کرتا ہے نا کہ اب وہ پہلی والی بات نہیں رہی ہے۔ لیکن کیا اس سے حکومت کی اپوزیشن جماعت جو تحریک انصاف ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا، یا عمران خان کے لیے موجودہ نظام میں کوئی گنجائش بنے گی؟ تو بظاہر تو دیکھیں ایسا بالکل نہیں لگتا، جس کا ثبوت ابھی گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کیے گئے جو 3 فیصلے ہیں اس کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ پہلا فیصلہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں سامنے آیا ہے، جس میں عدالت نے بشرا بی بی اور عمران خان کی جانب سے دائر کردہ سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں، اور 7 مئی کو اس کیس کی مرکزی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ حالانکہ عمران خان نے
سلمان صفدر سے ہونے والی جو ملاقات تھی اس میں پہلے مرحلے میں سزا معطلی کی اپیلوں پر کارروائی کا جو مطالبہ ہے وہ ان کی طرف سے کیا گیا تھا، جو کہ ان کا قانونی حق بھی ہے، کیونکہ ان کی قید کو اب 1000 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے نا۔ اچھا، جس کے بعد پھر عام طور پہ عدالتیں وہ ضمانت دے دیا کرتی ہیں نا، لیکن گزشتہ 1.5 سال سے کبھی نیب کے کہنے پر اور کبھی جج کی عدم دستیابی کی بنیاد پر عدالت وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ دے رہی تھی، جبکہ حکومت اس دوران جمہوری لبادہ اڑ کر آئین میں ایسی تبدیلیاں کر رہی تھی جس سے کہا جاتا ہے کہ عدالتوں پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جا سکے، جو پھر تقرریوں، تبادلوں اور ناپسندیدہ ججز کو فارغ کر کے حاصل کیا گیا۔ اور جب یہ سب ہو گیا تو پھر نیب قانون میں ترمیم کے ذریعے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فورم ہی تبدیل کر دیا گیا، جو پہلے سپریم کورٹ تھا اب یہ دائرہ اختیار وہ جو آئینی عدالت ہے نا اس کو دے دیا گیا ہے، جس نے پھر اپنے قیام سے لے کے اب تک اتنی مستقل مزاجی دکھائی ہے کہ ہر فیصلہ ہی حکومت کے حق میں دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس ماحول میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا سزا معطلی کی درخواست کو مسترد کرنا اور مرکزی اپیلوں کو مقرر کرنا یقیناً ایک معنی خیز عمل ہے، جس سے تحریک انصاف کو اب یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ عدالت عمران خان کو دی گئی 14 سال کی سزا کو حتمی ٹھپا لگوانا چاہتی ہے، جس سے پھر بچنے کا وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان وہ بات مان لیں جس کے خلاف وہ اب تک مزاحمت کرتے آئے ہیں، یعنی کہ غیر مشروط سرنڈر۔ اچھا، اب اگر واقعی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور جس کی طرف پھر ماضی کا رجحان اشارہ کر رہا ہے، تو پھر ایسے فیصلوں کی عوام اور دنیا کی نظروں میں آپ خود ہی سوچ لیں کہ کیا وقت رہ جائے گی۔ خیر جناب، اب تو جو حکومت کے قریبی حلقے ہیں وہ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ محسن نقوی عدالت سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر گزشتہ روز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور فیصلہ دیا، اور یہ کیس عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے ہائی کورٹ بار کے ایک سابق ممبر نے دائر کر رکھا ہے، جس کے بارے میں ایک عام خیال یہی ہے کہ حکومت کی یہ پراکسی پٹیشن ہے، کیونکہ اس پٹیشن میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو اداروں کے خلاف مہم جوئی کے لیے استعمال کر کے انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کیس میں نومبر میں عدالت نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی ان سے ملاقات کروائی جائے تاکہ وہ اپنے موکل سے ہدایات لے سکیں، لیکن آج تک اس آرڈر پر عمل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس حکم عدولی کے خلاف ایک توہین عدالت کی کارروائی بھی چل رہی ہے۔ لیکن اب وکیل سے ملاقات کے اپنے ہی حکم کو جج صاحب نے نظر انداز کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کو بلا لیا ہے تاکہ بطور پارٹی چیئرمین اس اکاؤنٹ سے وہ پارٹی کی لا تعلقی کا بیان دیں۔ اب اس کیس میں پی ٹی آئی کا جواب بھی جمع ہے اور پٹیشنر کے وکیل نے بھی دلائل دے دیے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل اس کا بھی جواب آ گیا ہے، لیکن جس کے خلاف کیس ہے اس سے وکیل کی ملاقات کا بندوبست کرنا وہ عدالت کے بس کی بات نہیں لگتی، لہٰذا اب 1 ہفتے کی تاریخ پڑ گئی ہے۔ اچھا، اب تیسرا فیصلہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بیٹی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کے اوپر کیا، جس میں بشرا بی بی تک ذاتی معالج کو رسائی اور ان سے فیملی کی ملاقات کروانے کی استدعا کی گئی ہے، جس پر فیصلہ کرتے ہوئے عدالت نے درخواست اسی جیل سپرنٹینڈنٹ کو مارک کر دی جن کے اقدامات کے خلاف شکایت لے کر بشرا بی بی کی بیٹی نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ بہرحال اب ایک سرپرائز یہ تھا کہ عدالت نے 2 دن کے اندر جیلر کو تحریری وجوہات کے ساتھ فیصلہ کرنے کا پابند کیا اور بدھ کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ حالانکہ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 16 اور 17 اپریل کو بشرا بی بی کی سرجری ہوئی ہے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، یہ سب سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سب کچھ پتہ ہے یا سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے عدالت نے معاملہ وہ واپس جیلر کی کورٹ میں پھینک دیا، تو جناب یہ ہیں وہ حالات جو موجودہ نظام میں عمران خان اور ان کی فیملی کو اس وقت درپیش ہیں، جن سے یقیناً دیکھیں ملک کی کوئی نیک نامی تو نہیں ہو رہی ہے نا۔ اچھا، دوسری طرف پھر یہ 2026 میں دنیا کے مضبوط اور کمزور پاسپورٹس کی ایک عالمی رینکنگ جاری ہوئی ہے، جس میں پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے صرف 3 ممالک سے بہتر ہے، یعنی صرف 3 ممالک سے بہتر ہے، جن میں خانہ جنگی سے تباہ حال افغانستان، شام اور عراق شامل ہیں۔ جبکہ آپ اگر ہماری حکومت کو سنیں تو وہ تو ہر وقت ہی یہ گرین پاسپورٹ کے وقار کو بحال کرنے کا راگ الاپتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی نا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے اندرونی معاملات کو درست کریں تاکہ
خارجہ محاذ پر ملنے والی کامیابیوں سے ملک کے بارے میں کوئی پائیدار تاثر جنم لے سکے، ورنہ افریقہ کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے پاسپورٹس بھی ہمارے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آخر میں کچھ بات ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے اگر کی جائے، جہاں پر ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی نے جنم لیا ہے۔ پہلے امریکہ نے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے آپریشن فریڈم کا اعلان کیا، جس پر ایران نے 2 ریڈ لائنز لگا کر آبنائے ہرمز کا نقشہ جاری کیا اور ساتھ خبردار کیا ہے کہ ان حدود میں بغیر اجازت داخل ہونے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اچھا، جس کے بعد پھر ایک امریکی جہاز پر وہ میزائل فائر کرنے کا واقعہ رپورٹ ہوا، اور اب متحدہ عرب امارات نے یہ الزام لگایا ہے کہ ایران نے اس پر میزائل داغے ہیں جنہیں فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں امریکی بحریہ کے کسی جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور اس پر پھر ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کو بدخواہوں کے بہکاوے میں آ کر دوبارہ دلدل میں پھنسنے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے یہ کافی حد تک درست لگتی ہے، چونکہ امریکہ آتے ہوئے میں نے قطر ایئرپورٹ پہ یقین کریں کہ ایک ہو کا عالم دیکھا، جو کہ ایئرپورٹ کبھی انتہائی مصروف ہوتا تھا، اس بار وہاں پر ایئر ٹریفک کے بجائے زیادہ تر پارک کیے گئے ہوائی جہاز ہی ہمیں نظر آئے، جبکہ عام حالات میں یہ مشرق وسطیٰ میں ٹریولنگ کا سیزن سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس جب میں نے یہاں امریکہ میں لینڈ کیا تو ایک مختلف ماحول نظر آیا، ہر طرف چہل پہل تھی، ایئرپورٹ پر جنگ کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آیا۔ ہاں، البتہ 2 باتوں سے امریکی ضرور پریشان دکھائی دیتے ہیں، ایک ہے مہنگائی اور دوسرا ہے ایپسٹین فائلز کا پنڈورا باکس۔ اب ان 2 وجوہات کی بنیاد پر کئی امریکیوں کی یہاں پر خواہش ہے کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہونا چاہیے، یعنی ان کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے، جس کے لیے نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز وہ نہایت اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔